अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पाकिस्तान की जो बेशतर आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो देही इलाकों में रिहाइश पजीर है और पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क की मईशत में हमेशा से ही देही इलाकों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों में या आप देखें 10 से 15 साल के दौरान अर्बनाइजेशन हुई है और देहात से लोगों ने शहरों की तरफ आना शुरू किया है, तो देही मईशत भी मुतासर हुई है और शहरों पर भी दबाव बढ़ा है। इसके साथ साथ और भी मज़ीद फैक्टर हैं जिनकी वजह से देही मईशत को नुकसान पहुँचा है और इससे ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुँचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने और कुछ NGOs ने मिलकर इस हवाले से कुछ काम भी किया है और एक इदारा बनाया है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए देही इलाकों में ख़ासकर जो देही मईशत को बहाल करने के हवाले से कर्ज़े दिए गए हैं, छोटे कर्ज़े दिए गए हैं। अब इनकी तादाद कितनी है और इसको किस हद तक इसको वुसअत दी जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे और इसका रोल क्या होगा अगर इसको मज़ीद वुसअत दी जाए और इसको तेज़ी से फैलाया जाए। मुल्क के तमाम हिस्सों में, बलूचिस्तान है या सिंध है, पंजाब में तो काफ़ी काम हो रहा है, या KP है, उसमें फैलाया जाए तो पाकिस्तान जो इंपोर्ट पर 8 से 10 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, ख़ासकर खाने पीने की अशिया जिसमें खाने का तेल है, गंदम है, चावल है, दालें हैं, इस किस्म की चीज़ें भी पाकिस्तान अब इंपोर्ट करने शुरू कर चुका है और इसका एक भारी ज़र मुबादला पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर राशिद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? NIRSP क्या कर रहा है? और क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है, काम तो आप कर रहे होंगे, असल फैक्टर आप काम कितना कर रहे हैं और आपकी रीच कितनी है और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर काम किया और उसका रिज़ल्ट क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इधर मौका दिया बात करने का। NRSP जो इदारा है इसको बने हुए 30 साल हो गए हैं। ठीक है। और इसका मकसद ये है कि देही इलाकों में जो लोग हैं उनको मुनज़्ज़म किया जाए और जब वो मुनज़्ज़म हो जाए तो फिर उनसे एक सीधा सा सवाल किया जाए कि क्या आप अपनी तरक्की चाहते हैं, और अगर उनका जवाब हाँ में हो तो फिर ये पूछा जाए कि ये तरक्की आप अब तक क्यों नहीं कर पाए। ना भी जवाब दिया है? ना भी किसी ने नहीं दी। तो जब ये होता है तो वो ये पूछते हैं कि जी आपकी तरक्की की राह में रुकावटें क्या हैं। तो जब वो अपनी रुकावटें बयान करते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। सबसे बड़ी रुकावट क्या आपके सामने आई? सबसे बड़ी रुकावट आती है सरमाए की कमी, फाइनेंस, क्योंकि ज़्यादातर बेशतर लोग ज़ाहिर है उनके पास कुछ ना कुछ उनके ज़हन में, और आपका बैंक भी है, माइक्रो फाइनेंस बैंक, एक हमारा NRSP बैंक भी है। तो ये है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ मंसूबा ज़रूर होता है कि वो अपनी हालत कैसे बेहतर कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी हालत बेहतर करने के लिए जो उनके लिए जो मंसूबे का अमल दरामद करना है उसके लिए सरमाए की कमी है उनके लिए। तो हम चूँकि एक सपोर्ट प्रोग्राम है तो हम फिर वो सरमाए की कमी पूरी करते हैं। हमारी शर्त होती है जब उन लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं, हम कहते हैं हम वो काम करेंगे आपसे जो आप खुद हाथ से कर सकें, यानी कोई तीसरी कुव्वत शामिल ना हो। मिडल मैन नहीं होना चाहिए। हाँ, आमतौर पे होता है ना कि आप गए तो गांव में अलग उसके लिए तो ज़मीन होना भी ज़रूरी है उसकी? नहीं, ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अच्छा। तो सिर्फ घर होना ज़रूरी है, फ़र्द घराना होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर वो कहते हैं जी कि हमें आम तौर पे जब आप गांव जाएं ना किसी, तो वो कहते हैं जी बिजली लगा दो, गैस लगा दो, तो स्कूल बना दो। तो फिर हम पूछते हैं कि क्या ये आप काम खुद कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं कर सकते। तो फिर हम कहते हैं भाई हमारा जो प्रोग्राम ये है, जो सपोर्ट प्रोग्राम है, हम उसमें आपकी मदद करेंगे जो आप काम खुद अपने हाथ से कर सकते हैं। तो एकदम उनका जो फोकस होता है वो अपने घर के अंदर हो जाता है कि हम घर में क्या कर सकते हैं जिससे बेसिकली आपका प्रोग्राम ये है कि इनकम जनरेशन और उससे एक तो उस इलाके की इकानमी में हिस्सा और ओवरऑल फिर जाके एंड मुल्क की इकानमी में उसका हिस्सा शामिल हो। तो आप कितना कामयाब रहे इस प्रोग्राम में? तो जब शुरू किया था तो पहले 8 अजला में था। इस वक्त पाकिस्तान के 63 अजला में हमारा प्रोग्राम है और इन 63 अजला में हमारे कोई 800 दफातर हैं, कोई तकरीबन 12,500 लोग, और ज़्यादातर ये देही इलाकों से ही हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है। तो ये काफ़ी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा प्रोग्राम है।
اور اس کے تحت جو ہم نے دیہی گھرانے منظم کیے ہیں وہ تقریباً کوئی 36 لاکھ کے قریب. 36 لاکھ جی 36 لاکھ گھرانے ہیں. ہر گھر میں تقریباً اگر 8 فرد ہوں تو آپ ضرب دے کے دیکھ لیں تو یہ تقریباً کوئی ہم 20% کے قریب پاکستان کی دیہی آبادی کو ہم نے اس وقت ہماری نیٹ ورک میں موجود ہے. ہم ان کے ساتھ ہماری آؤٹ ریچ موجود ہے. تو آپ یہ ان اضلاع میں کتنے اب تک اگر آپ ٹوٹل آپ کا دیکھیں 30 سال آپ بتا رہے ہیں تو آپ نے کتنا لون دیا ہے اور اس کا ریٹرن کیا ہے, ریٹرن میں کیا پرسنٹ؟ یہ جو لون دیا یہ تو تھاؤزنڈ آف بلینز میں ہے جی. اور اس لون کا جو تھا طریقہ کار یہ ہے, لوگوں کو دیا ہے تقریباً جی اماؤنٹ بتا دیں اور تعداد بتا دیں. اماؤنٹ اس وقت اس کو ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹل کتنا دیا ہے, تو یہ تقریباً کوئی 9000 بلین کے قریب ہے. 9 ٹریلین آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تقریباً ان 30 ایئر. لیکن ہر سال جو ہم دیتے ہیں وہ تقریباً 50 ارب کے قریب دیتے ہیں. 50 ارب جی. اور یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کمرشل بینکوں سے پہلے بورو کرتے ہیں پیسہ اور پھر اس کو ریٹیل کرتے ہیں. تو اس پہ تو ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہوگا. ظاہر ہے جی, بہت زیادہ ریٹ آف ریٹرن ہے. ہمیں جو پیسہ ملتا ہے وہ جنرلی کائبور پلس 3% پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کائبور 11-12% ہے, دیکھ لیں تو 15-16% کے قریب. تو آپ آگے کتنے اس پہ دیتے ہیں؟ پھر ہم اس کے اندر اپنی ہماری کو 12% کی ہماری آپریٹنگ کاسٹ ہے جو ہم شامل کرتے ہیں. آپریٹنگ کاسٹ 12% ہے. تو تقریباً یہ جو عام آدمی کو جو پڑتا ہے فی ماہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5% پر منتھ پڑتا ہے. تو ہائیسٹ آپ کتنا لون دیتے ہیں؟ 1 لاکھ تک کا لون. 1 لاکھ تک کا لون دیتے ہیں چھوٹے بزنس کے لیے. تو کیا کیٹیگری کیا ہے آپ کی دینے کی؟ زیادہ تر ہمارے کاشتکار ہیں. ٹھیک ہے. اب کاشتکاروں میں یہ ہے کہ جو کسان ہے, اور وہ کسان ضروری نہیں کہ اس کے پاس زمین ہو, جو حصے دار ہے, جو چھوٹا ٹھیکے دار ہے, ہاری ہے, وہ بھی یہ لون لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ضمانت کوئی نہیں ہے. یہ کلین لینڈنگ اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر کوئی ہم کسی سے آپ کا ریٹ آف ریکوری کیا ہے اس پہ؟ تو یہ ریٹ آف ریکوری ہمارا ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ ہم ابھی تک 30 سال میں 90 پلس ہے. 95% پلس ہے. تو باجوہ صاحب آپ کو, کیونکہ یہ تو بڑا زبردست مجھے پروگرام نظر آ رہا ہے اور دنیا میں بنگلہ دیش میں دیکھ لیں یا باقی جو بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز سے جہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی قسم کے پروجیکٹس ہوئی ہے. اور پاکستان کی اکانومی کی بنیاد ہی دیہات ہیں, ہماری زراعت ہے. اور زراعت کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران کیا ہوا ہے. تو ایک جاننا یہ تھا کہ ریٹ آف ریٹرن بھی آپ ٹھیک بتا رہے ہیں, آپ کو سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی یا صوبائی حکومتوں کی سپورٹ جتنی ہے اس وقت, ایک تو وہ بتا دیں, اور آپ کو مزید کیا سپورٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال بہت اہم اس طرح ہے کہ صرف جو فائنینشیل سروسز ہے نا, یہ اس پرابلم کا ایک چھوٹا سا جز ہے. ٹھیک ہے. پرابلم میں بہت سارے اور عوامل شامل ہیں جس نے اس ملک کی زراعت کو ذرا پیچھے رکھا ہوا ہے. اس کے اندر پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کسان, اور میں صرف چھوٹے کسان کی بات کر رہا ہوں, چھوٹا کسان سے آپ ڈیفینیشن ایسے کر لیں تقریباً 5 ایکڑ یا اس سے کم, 5 ایکڑ کو ہم ایوریج کر لیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو قرضہ تو اس کو مل گیا, اس قرضے سے اس نے, لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو صحیح بیج ملے, کوالٹی کی بات. پھر دوسرا اس کو صحیح ان پٹس کھاد ملے. پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کو یہ طریقہ کار سمجھایا جائے کہ اس نے ماڈرن پریکٹسز کیا کرنی ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس کو فارم مشینری ملے. ٹھیک ہے باجوہ یہ صاحب, دوسری اکائی ہے. ایک باجوہ صاحب ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد باجوہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی اور ان سے مزید بھی ہم سوالات کریں گے. ویلکم بیک. باجوہ صاحب آپ نے بڑی زبردست یہ بات کی ہے کہ لوگوں کو کوالٹی جو ہے بیج کی یا مشینری کی ایشو, ایکسیس تک اس کا ایشو ہے. اور اس میں ہمیں, کیونکہ آپ نے اتنا کام کیا ہے شعبے میں دیہی علاقوں میں, تو بیسکلی یہ تو آپ نے ایک مسئلہ بتایا ہے نا, اصل مسائل ہیں کیا ہمارے یہاں غربت کے, ایگریکلچر میں ہم پیچھے جا رہے ہیں اس کے, اور ان کے حل کیا ہے؟ آیا کہ ہمارے پاس ان کے حل موجود بھی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس حل کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے؟ حل تو موجود ہیں جی. حل ایسے ہی ہے کہ ہم نے وقفے سے پہلے 2 چیزوں پہ گفتگو کی, ایک سرمایہ پہ اور دوسری یہ جو ان پٹس ہیں. ابھی ایک اور اس سے اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب کاشتکار کی فصل کٹتی ہے تو اس میں مڈل مین جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں.
فصل اس کو صحیح قیمت نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاشتکار کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس فصل کو سنبھال سکے۔ سنبھالنے سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ان تمام فصلوں میں یا تو موئسچر زیادہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ لانا پڑتا ہے، اگر وہ آپ نہیں لا سکتے تو آپ کی کوالٹی خراب ہو جاتی، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ مکی ہے، کاٹن۔ اس کا حل کیا ہے جی؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے ابھی اس وقت حافظ آباد میں، جہاں ہم اس کو کہتے ہیں ایک فارمر سینٹرک ون ونڈو آپریشن کیا ہے، ٹھیک، کہ کسان کو منظم کر کے پہلے اس جگہ پہ وہ آ کے اپنا قرضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے انپٹ لیتا ہے، پھر وہیں آ کے اپنی فصل لے آتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے وہاں اور سٹور بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ کو پتا ہے جب فصل کٹتی ہے اس کے چارجز لیے جاتے ہیں، جب سٹوریج ہوتی ہے اس کے ایک عام سستا سے اس کے چارجز ہیں جو دے سکتا ہے، لیکن جو پرائس بڑھتی ہے 3 ماہ میں اس کراپ کی وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس میں اگر آپ یہ سارا کچھ پرائس کا ایشو نہیں ہے، بیسیکلی وہ اس کو خراب ہونے سے بچا لیتے ہیں، خراب ہونے سے بچائے گا تو اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، تو اس کی پرائس اچھی، قیمت اچھی ملے گی۔ اور اس سسٹم میں آپ اس کی ٹریسیبلٹی بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو پاکستان سب سے بڑا مشکل ایک اور ایشو ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ٹریسیبل کیا ہے، یہ کہاں کراپ لگی تھی، اس کی کوالٹی کیا تھی، اور سب کچھ یہ سارا معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اس وقت یہ جو حافظ آباد کا ماڈل جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تقریباً 12,000 چھوٹے کسان وہ بستہ ہو چکے ہیں، تقریباً وہاں اسی پلانٹ پہ یہ دہی علاقے میں لگا ہے، وہاں تقریباً 350 لوگوں کو روزگار بھی مل گیا ہے، رورل انڈسٹریلائزیشن بھی ہو گئی ہے۔ اور ابھی تھرڈ پارٹی نے ایویلیویشن کی ہے، یہ EY والے یہ جو آڈٹ فرم ہے، ہم ان کو لے کے آئے تھے انڈیپینڈنٹ، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہی ان کی 30% کے قریب آمدن کسان کی بڑھ چکی ہے۔ اچھا باجوہ صاحب، ایک آپ بتا رہے ہیں کہ سال کا 50 بلین کا مائکرو فائنانس قرض دیتے ہیں، اور ہم اور ہمارا بینک مل کے بینک مل کے آپ کا وہ جو دیتے ہیں اور چھوٹے قرضے دیتے ہیں اور کسان کے گھر تک پہنچتے ہیں، اس کو ریچ کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا ایک الگ بھی کچھ پروگرام ہے جس میں احساس پروگرام ہے، اور اس کے لیے 250 پونے 300 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور وہ کیش گرانٹ ہے، کیش دی جاتی ہے یا فوڈ سبسڈی دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے پلان سے غربت میں کمی ہو سکتی ہے، یا اس قسم کی فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے؟ تو دونوں کو کمپیریزن کیسے کریں گے جب پاورٹی کو کم کرنے کی ضرورت ہو، ختم کرنے کی ضرورت ہو؟ وہ تو سر وہ جو پروگرام جس کی آپ بات کریں وہ تو ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے، وہ تو ایک ایسا سیفٹی نیٹ ہے کہ لوگ جو غریب ترین ہیں وہ بھوکے نہ رہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ اس کا نہیں تو وہ کام نہیں تو بیگر بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو کس لینس سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ نے خود بھی جو کامیاب پاکستان پروگرام بنایا ہے وہ ایک بریک تھرو ہے، آئی تھنک وہ ایک سی چینج لا سکتا ہے، جس کو کہ شوکت ترین صاحب نے ڈیزائن کیا، ہم نے مل کے کیا ہے، اور ہم اس کو اب امپلیمنٹیشن ہم نے شروع کر دی ہے۔ ہم جو اپنا پروگرام کر رہے ہیں اس میں تو اس قرضے کے اوپر ایک سروس چارج لیتے ہیں، اس میں جو سروس چارج 0 ہے، یعنی یہ 0 انٹرسٹ پہ اسی طرح کامیاب کسان، کامیاب کاروبار، اس کے لیے جو قرضہ جاتا ہے وہ حکومت پاکستان دے گی، اس کی جو کاسٹ آئے گی وہ گورنمنٹ پک کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت سنگ میل پروگرام کی حیثیت اگر آپ کے پروگرام کی کاسٹ جس کی بہت ہائی ہے کاسٹ، اگر مجھے آپ جس طرح آپ نے بتایا یہ تو 18-20% سے بھی زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ بڑی تبدیلی لا سکتا ہے یقیناً، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا۔ اس کی اماؤنٹ بھی بڑھائی جائے، ڈبل کر دی جائے، ٹرپل کر دی جائے، اور اس میں انٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی حکومت بیئر کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا ریزلٹ آ سکتے ہیں؟ ایک سائلنٹ ایک چینج آئے گا اور نچلے طبقے میں آئے گا، اور ابھی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے مثال کے طور پہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے اس پہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تو اب اس کو اپلائی بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر، پورٹل کے اوپر۔ تو یہ ایک قسم کا ریولوشنری پروگرام ہو سکتا ہے اگر یہ اس میں جیسے ہم اس کو آہستہ لے کے چلیں گے آگے۔ اور سب سے اہم بات جیسے میں نے کہی کہ اس کے اندر 0 انٹرسٹ ہے، جو کہ حکومت، یہ ہے وہ کام جو حکومت کو کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بات کی تھی، آپ ذرا خود امیجن کریں کہ باقی چیزیں جو ہم نے کی اگر وہ بھی ساتھ مل جائیں
سٹوریج بن جائے, کسان کو کھاد اور بیج بھی مل جائے اور صفر قرضہ مل جائے, تو اس ملک میں ہم اس وقت اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی ہماری پروڈکشن کم ہے, ہم وہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہماری فوڈ سیکیورٹی ٹھیک ہو جاتی ہے, ہمارا امپورٹ بل زیرو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین, یہ رورل سپورٹ پروگرام کے چیف ایگزیکٹو تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے پروگرام کی وجہ سے دیہی علاقوں میں غربت بھی کم ہو سکتی ہے اور ہم زراعت کے شعبے میں جو ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم اگلی سٹوری کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, بڑی بدقسمتی ہے پورے پاکستان میں, خاص کر کنسٹرکشن کے شعبہ ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا دیگر ادارے ہیں, انلیگل کام ہو جاتے ہیں, اداروں کو پتہ نہیں چلتا یا ادارے ملوث ہوتے ہیں اور بعد میں عدالتوں کو کارروائی کرنی پڑتی ہیں. یہی صورتحال گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی رہی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعض بڑے اہم فیصلے دیے ہیں اس حوالے سے. ایک تو سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز خاص کر اسلام آباد میں جو بن رہی ہیں اور وہ اداروں کے وزارتوں کے نام استعمال کرتے ہیں, اور ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا اور آرڈر جاری کیا ہے کہ ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام تبدیل کیے جائیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, بحریہ ہماری جو افواج ہیں ان کے حوالے سے, ان کا ایک سیلنگ کلب تھا اسلام آباد میں, اس کو لیگل ڈکلیئر کیا ہے اور سابق بحریہ کے جو سربراہ ہیں ظفر عباسی صاحب, ان کے خلاف کرمنل کارروائی شروع کرنے کے بھی احکامات دیے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ناموں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں, اور آگے سے جو ادارے ہیں جو پہلے خاموش بیٹھے رہتے تھے یا مل ملاپ تھا ان کا, اب وہ انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا. ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس ٹائم فریم کے دوران وہ اپنی تمام سوسائٹیز کے نام تبدیل کریں اور ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ہمارے ساتھ ڈان کے سینئر کارسپونڈنٹس ہیں کاشف عباسی موجود ہیں جو اس ایشو کو کور کرتے ہیں. کاشف, بہت شکریہ. کاشف, ہے کیا یہ خاص کر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام ہیں, جس طرح آئی بی نے اپنے نام پہ بنایا ہوا ہے, بحریہ کے نام پہ سوسائٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں بنی ہوئی ہیں, ڈی ایچ ای کے نام پہ بنی ہوئی ہیں, اور اسی طرح مختلف وزارتوں کے نام پہ بنی ہوئی ہیں, اور لوگوں کو پھر اس میں لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ لیگل سارے ایشوز ہیں, اس کے بعد انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور بعد میں لوگ لوٹ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب. جیسے آپ نے اپنے سٹارٹ میں یہ کہا کہ بہت بڑے دو فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیے, تو میں کہتا ہوں کہ دونوں جو دو فیصلے جو ہیں یہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی شہر کے حوالے سے. جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہے یہ ایک بہت بڑا فنامنا بھی تھا اور بہت بڑا فراڈ بھی. فراڈ اس طرح کے دیکھیں, یہ چند لوگ مل کے, کوئی امپلائیز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے, وہ مل کے ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں اپنی, اور اس کو بنانے کے بعد اس کو نام دے دیتے ہیں جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو سادہ لوگ ہیں اور خاص طور پہ آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کے اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا لوگو استعمال کرتے ہیں, گورنمنٹ کا نام استعمال کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال کرتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ بہت عرصے سے چلتا آ رہا تھا. 24 جو کوآپریٹیو سوسائٹی, یہ کوآپریٹیو میں زیادہ اس طرح ہوتا ہے, 24 کوآپریٹیو سوسائٹی جو تھی ان کو ریسنٹلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ آپ گورنمنٹ کا نام ہٹائیں اس سے, تاکہ لوگوں کو کلیئر پکچر پتہ ہو. اس کے بعد اگر کوئی فراڈ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر اس آدمی کا قصور ہوگا. لیکن جب میں ایک سوسائٹی لانچ کر رہا ہوں اور میں ساتھ اس منسٹری آف انفارمیشن کا لوگو لگا لوں اور اس کا وہ ٹائٹل استعمال کروں, تو لوگ جو ہیں وہ لوگو نہیں ہے, نام ہی اس کا سوسائٹی کا اسی کے نام پہ, تو سوسائٹی کا پورا نام اس پہ رکھا ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں خالی یہ صرف لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے بلکہ یہ ادارے, یہ ہماری عدالتوں کو ہی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے. کراچی میں جس طرح ہوا ہے, سندھ میں, پنجاب میں جس طرح ہو رہا ہے, اب ہمارے ادارے کیوں خاموش رہتے ہیں جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں لیگل؟ جی آپ کو بھی پتا ہے جو اسلام آباد میں جس طریقے سے ہوتا ہے, یہ ادارے بس نوٹسز بھیجتے رہتے ہیں اور بس یہ سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری صرف نوٹس کی ہے. نوٹس سے ہوتا ہے کہ آپ نے نوٹس ایشو کیا, بس وہ ادارہ کوئی آیا, تھوڑا بہت ایکٹیو ہوا, مل ملاپ ہو گیا. تو یہ کام جو ہے پچھلے 20 سال سے اسی طریقے سے چلتا رہا تھا اور یہ بڑھتا جا رہا تھا. لیکن یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ بہت بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم لوگوں کو کلیئر پکچر پتہ چلے گی. اور لیکن اس میں ایک ساتھ یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کر دوں آپ کو کہ اس کا کوئی ڈرا بیک بھی ہے اس ڈیسیژن کا. وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے مطلب ہماری جوڈیشری کی بھی, اور یہ ایک اچھا کام ہے, لیکن اس کا تھوڑا سا نقصان کا اندیشہ بھی ہے.
وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا گیا, پراپر ریگولیشن اس کے اوپر نہ ہوئے, کوئی اس کو مانیٹرنگ کرنے والا نہ ہوا, تو آپ دیکھیں 24 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو فراڈ نام سے چل رہی تھی, اب جب یہ نام ری نیم کریں گی, چینج کریں گی, تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں الاٹیز ہیں. اگر ایک آدمی امریکہ بیٹھا ہے, UK بیٹھا ہے, اس کو الاٹمنٹ لیٹر, اس سے نیا الاٹمنٹ لیٹر جانا, یہ انشور کرنا کہ اس کے ایڈریس پہ پہنچا ہے. کتنے ہفتے کا ٹائم دیا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد؟ یہ میرے خیال میں 3 ویک کا ہے, تو 3 ویک کے اندر انہوں نے کرنا ہے. چلیں 1 ماہ لگ جائے, لیکن اس کو سیٹل ہونے میں شاید بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوگا. اس میں میری جو بات بھی ہوئی تھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی, ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ ایشو جو ہے اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم چاہیے, اس میں لوگوں کے بہت سارے کنسرنز ہیں. تو یہ ڈپٹی کمشنر ہو گیا, CDA ہو گیا, یہ باقی رجسٹرار آفس ہو گیا, یہ سالوں سال سے جو خاموش بیٹھے تھے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی یا عدالت نے بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کی؟ لا میں اس طرح کے جو رولز تھے اس میں ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ نے ہمیں اسٹرینتھن کر دیا, اور اب ہم جا کے کریں گے. اور پھر یہ اب ایک امپلیمنٹیشن سیل بھی انہوں نے بنایا ہے, اور رجسٹرار آفس نے, رجسٹرار نے ایک امپلیمنٹیشن سیل بنایا کہ جو لوگوں کو جو پرابلم ہوگی وہ فیس کریں گے. اور پھر اس کے بعد انہیں یہ بھی, ان کا یہ کہنا ہے, پتہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں, کہ جی ہم ہر ہاؤسنگ سوسائٹی یہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک اپنا بندہ بٹھا دیں گے, تاکہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں, یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہے, لوگوں نے اپنے ID کارڈ چینج کروانے ہوں گے, FBR میں ایشوز ہوتے ہیں, آپ کے ایڈریس لکھے ہوتے ہیں, اسکولز میں, کالجز میں, یوٹیلیٹی بلز میں, آپ کا سارا اپنا ایڈریس بھی چینج کروانا ہے. تو اس میں ایک پراپر, میں یہاں آپ کے پروگرام کے ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت بڑی ججمنٹ دی ہے اور بہت لینڈ مارک ججمنٹ, لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر چیک بھی رکھیں کہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو, لوگوں کے ایڈریسز لوگوں نے جو چینج کروانا ان سوسائٹیوں پہ ڈالیں, اس کا خرچہ بھی جنہوں نے فراڈ کیا, جنہوں نے فراڈ نام سے سوسائٹی چلائی, انہی کو کہیں کہ جی یہی ان کا سارا وہ بیئر کریں, اور سارا یہ فیسیلیٹیشن کا کام بھی یہ سوسائٹیز کریں تھرو رجسٹرار آفس, تاکہ ایک عام آدمی سفر نہ کرے. نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. کاشف ایک آخری سوال ہے اس میں, ٹھیک ہے, یہ 24 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے میں نے نام پڑھے ہیں, یہ تمام اداروں کے وزارتوں کے جو, اچھا اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس میں 2 میجارٹی سوسائٹیز جو ہیں جن کے پاس NOC LOP وغیرہ ہے ہی نہیں, فراڈ بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, ان میں تو بہت کم ہے جن کے پاس NOC بھی ہے, ورنہ تو بس اسی طریقے سے چلتا آ رہا تھا, کسی نے LOP اپروو کروایا اس کے اوپر بھیج گیا. کاشف یہ میں نے 24 کے 24 نام پڑھے ہیں, اس میں 2 نام نہیں ہیں. جی ایک بیریا ٹاؤن کا نام نہیں ہے, وہ بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ایک DHA کا نام, میں تھوڑا سا آپ کو اس میں DHA کا نام نہیں ہے, کیا وہ نام یوز کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایشو ہے. کوآپریٹو کا مطلب ہے کہ کوئی 5 7 10 20 بندے لوگ مل کے ایک سوسائٹی استعمال کرتے ہیں. 2 قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں, ایک کوآپریٹو اور ایک ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں. تو بیریا بیسیکلی وہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس کا کوآپریٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ایک پرسن کسی بھی ادارے کا, اور خاص کر ہمارے فوج کے اداروں کے نام استعمال کر سکتے ہیں. ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے میرے خیال میں بیریا کے ساتھ, کوئی گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہوا شاید, جہاں تک میری انفارمیشن ہے. دوسرا آپ نے پوچھا DHA کا, تو DHA اٹسیلف ایک اتھارٹی ہے, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, جس کو آپ کی کیبنٹ نے, جبکہ پارلیمنٹ نے اس کو اتھارٹی کا درجہ دیا ہوا ہے, تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, وہ DHA کا نام اس لیے یوز کر رہے ہیں. جی ان کا لا وہ سارا خود اپنا ہی. اچھا یہ ہے ایک یہ افسوسناک صورتحال ہے, ایک شہر ہے آپ کا, اور اس کے اندر 3 4 ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, اتھارٹی تو ایک ہونی چاہیے. اچھا یہاں پہ CDA بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیل کرتا ہے, یہاں رجسٹرار آفس بھی وہ ایک الگ کرتا ہے, پھر آپ نے ایک اور بنا دی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, وہ الگ ہے, پھر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ امپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی وہ الگ ہے, آپ کی DHA وہ ایک الگ ہے. اصل میں ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس میں یہ سارے لوگ اس لیے اس میں وہ آتے ہیں, تو انہیں ایک اتھارٹی چاہیے تاکہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہو, پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا. تو یہ 5 4 سوسائٹی ایک شہر کے اندر بنی ہوئی ہیں, اور اتھارٹیز ہیں یہ ساری, اتھارٹی تو ایک ہوتی ہے, ایک کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کاشف, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا کہ اسلام جو کام اداروں کو کرنا چاہیے تھا وہ ہماری عدالتیں کر رہی ہیں, اور اسلام آباد راولپنڈی شہر میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈز کر رہی تھی پاکستانی عوام کے ساتھ, اوورسیز کے ساتھ, ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا, اور خاص کر جو سرکاری نام استعمال کیے جا رہے تھے ان کو روکا گیا, اور 3 ہفتے میں وہ نام تبدیل کرنے کا کہا گیا. ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد ایک اور فراڈ پر بات کریں گے کہ نادرا کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح کمپرومائز ہو رہا ہے, اور جعلی طریقے سے کس طرح سم جاری کی جا رہی ہیں, جس سے ہمارے لیے قانونی مسائل بھی آ رہے ہیں, اور خاص کر جو کرپٹ لوگ ہیں یا جو لوٹ مار کرنے والے ہیں یا ٹیررسٹ ہیں وہ کس طرح ان سمز کو استعمال کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک.
ناظرین ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جیلی سمز کا، جس سے لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کیے جاتے ہیں، دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرنے کا احتمال رہتا ہے، اور اس حوالے سے یہ جو معاملہ ہے پی ٹی اے، ایف آئی اے اور نادرا کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اور ایف آئی اے نے تو گزشتہ دنوں ایک ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کمیٹی میں واضح بھی کر دیا کہ نادرا کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ موجود ہیں جاوید حسین، وہ اس سٹوری پر کام کر رہے تھے. جاوید بہت شکریہ. جاوید یہ صورتحال تو بڑی سنگین ہے، اور کیونکہ نادرا جو کہتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا تو بڑا محفوظ ہے، لیکن سم جاری ہو رہی ہیں اور پکڑی بھی گئی ہیں. صورتحال ہے کیا، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے معاملے میں، ان تمام کی سطح پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بریچ پایا جاتا ہے. جیسا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کہ سائبر کرائم ونگ کے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جو نادرا کا بایو میٹرک ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے ڈیورنگ جب سم رجسٹریشن کروائی جا رہی ہوتی ہے. اس وقت وہ بایو میٹرک ڈیٹا کمپرومائز ہوتا ہے، جس کے ذریعے جو فرینچائزز ہیں وہ ملی بھگت کر کے ان لوگوں کو جو کہ جال سازی کرتے ہیں ان کو سمیں جاری کرتی ہیں. کیسے جاری آپ کو جو تھم امپریشن سے کیسے جاری ہو جاتا ہے؟ جی، اس میں جو آج کل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ سیلیکون تھم، جو ربڑ کا اس کو انگوٹھا کہا جاتا ہے، سیلیکون کے انگوٹھے بنائے جاتے ہیں. اور وہ کوئی بڑا پروسیس نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں پر مختلف ویڈیوز پڑی ہیں اس کو بنانے کے حوالے سے، تو لوگ اس کو بڑی آسانی سے سیلیکون تھم تیار کر لیتے ہیں. نادرا کے ڈیٹا کو میچ کر جاتے ہیں. جی، وہ نادرا کے ڈیٹا اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ سیلیکون تھم کو جب آپ پورے تھم کا ایک امپریشن دیں گے تو وہ نادرا کا جو بایو میٹرک ڈیٹا ہے اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ فرینچائزز ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اور اس حوالے سے پی ٹی اے نے بھی اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات کی تھی، چیئرمین کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس میں فرینچائزز انوالو ہیں جن کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں اور متنبع کیا گیا ہے تمام ٹیلی کام آپریٹرز کو کہ وہ اپنی فرینچائزز کو اس بات کے پر قائل کریں کہ اس طرح کے اقدامات وہاں پر نہ لیے جائیں. اب اسی کے ہوتا بھی یہی ہے کہ بعض لوگ جب چیک کرانے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے نام پہ 100 سمیں جاری ہوئی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جی بالکل. ابھی پچھلے دنوں میں کوہاٹ میں ایک کارروائی ہوئی جس میں جن ملزمان کو پکڑا گیا انہوں نے پنجاب اور سندھ کی خواتین کی 2700 سمیں جاری کروائیں، اور وہ ڈیٹا انہوں نے سارا بایو میٹرک حساس، یہ جو احساس پروگرام ہے اور ساتھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے خواتین کے بایو میٹرک کروائے اور اس طرح سے ان کے جالی تھم لے کے پیسے بھی نکلوا لیے. جی اس طرح سے کیا. اور اب دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی اے کی طرف سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس میں ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ اب جو بایو میٹرک مشینیں 3 لاکھ فرینچائزز جو کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھیں وہاں پر یوز کی جاتی تھیں، ان کو اب ختم کر کے ایل ایف ڈی پر کنورٹ کیا جا رہا ہے. ایل ایف ڈی جو ہے وہ لائیو فنگر ڈیٹیکشن مشین ہے جس کے ذریعے اب انگوٹھا جب رکھا جائے گا تو اس میں ایک بلڈ کی سرکولیشن اور پھر اس کی لائیولینس جو ایک اس میں ڈیٹیکٹ کی جائے گی کہ انگوٹھا ایک جینون ہے. لیکن موبائل فون آپریٹرز کے سے جن سے ہماری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اس نظام میں بھی خامیاں ہیں اور بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے مشینیں خریدنے میں. تو پی ٹی اے کو بعد میں اس بات کا ادراک ہو کہ اس میں بھی وہ چیزیں یا فراڈ کے جو ایلیمنٹس میں موجود ہیں تو اس پر ابھی قابو پایا جائے اور ایسا نظام لایا جانا چاہیے جس سے اس پورے سسٹم کو محفوظ بنایا جا سکے. اور اس میں نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ چیئرمین نادرا اس بات کی کلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری فائر والز، بہت سارے سیکیورٹی گیجٹس انہوں نے یوز کیے ہیں کہ وہاں کا ڈیٹا لیک نہ ہو. لیکن ایف آئی اے کو بڑا مسئلہ درپیش اسی سے ہے کہ جو سیلیکون تھمز اور ساتھ میں جو جعلی سمیں ہزاروں کی تعداد میں کوئٹہ سے جو ہے جس شخص کو پکڑا گیا وہ ڈیرہ غازی خان سے اس کو وہ فرینچائزز سے مل کر یہ جعلی سمیں جاری کرتا تھا اور 4000 سیلیکون تھم اس سے برآمد ہوئے اور 16000 جعلی سمیں برآمد ہوئی. اور یہی سمیں جو ہیں وہ فائنینشیل جو فراڈ ہے اس میں جو لوگوں کو میسیجز آتے ہیں فراڈ کے وہ لوگ پکڑے نہیں جاتے. جب دیکھا جاتا ہے تو وہ سم آپ کے نام پہ یا میرے نام پہ یا کسی کے بھی نام پہ ہو سکتی ہے، ہمارے کسی کیمرہ مین کے نام پہ ہو سکتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے نام پہ سم نکلی ہوگی اور اس سے فراڈ ہو رہا ہوگا. اور اسی بات کی جانب اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ خبریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو رکن قومی اسمبلی تھی کمل شوذب انہوں نے بات کی کہ ان کی جب ٹریس کی گئی لوکیشن ڈیورنگ جوائنٹ سیشن تو ان کی لوکیشن جو تھی وہ سندھ میں کسی جگہ پر جا کر لوکیٹ ہوئی. تو اس طرح سے وہ اسلام آباد میں تھی، وہ اسلام آباد میں موجود تھی. تو جو جعلی سموں کا معاملہ ہے یہ ایک سردرد بن چکا ہے تمام ان اتھارٹیز کے لیے بھی. ٹیررسٹ بھی اسی قسم کی سمیں یوز کرتے ہیں، مطلب زیادہ تر احتمال ہوتا ہے اس کا بھی خدشہ موجود رہتا ہے. جی دیکھیں اگر وہ جعلی سم ہے اور وہ کسی اور کے نام ہے تو آپ اس کے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور یہی ایک بڑا چیلنج ہے. منی لانڈرنگ کے لیے بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور
ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں اس میں عموماً دوسروں کے نام سے جو سمیں اب زیادہ تر جو فائنینشیل فراڈلینٹس جو کہ فراڈ سامنے آتے ہیں جس میں لوگ ٹیلی فون پر پیسے مانگتے ہیں یا میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں پیسے اس نمبر پہ بھجوائیں، جب انہیں اداروں نے ٹریس آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ضعیف العمر خواتین یا بزرگ لوگ جو کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ موبائل فون استعمال کیسے کرنا ہے، ان کے نام سے وہ سمیں جاری ہوئیں ان کا شناختی کارڈ استعمال ہوئے اور اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑا چیلنج ہے پی ٹی اے کے لیے بھی، نادرا کے لیے بھی اور ایف آئی اے کے لیے بھی کہ تو یہ اس پورے سسٹم کو تینوں ادارے جاوید اس بات پر اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے؟ اس حوالے سے ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے، نادرا اور جو پی ٹی اے ہے وہ مل کے ایک اس طرح کا کوئی میکنزم تشکیل دے دیں کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں اس سے نپٹا جا سکے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے، ابھی وہی سسٹم چل رہا ہے۔ ایون کہ جو وفات پا جانے والے افراد کے نام سمیں ہوتی ہیں وہ پی ٹی اے کی جانب سے بارہا نادرا کو کہا گیا کہ وہ ڈیٹا فراہم کریں، نادرا نے اس پر معذرت کی کہ ہمارے پاس وفات پا جانے والوں کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کے سرٹیفکیٹ ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، لیکن باقاعدگی سے اس قسم کا کوئی ڈیٹا ان کے پاس نہیں آتا کہ وفات پا جانے والوں کی جو سمیں ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے۔ یہ سلیکان والا تھم جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو پھر اے وی ایم مشین جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ رہی ہے اس میں بھی پھر یہ مسائل آئیں گے۔ بالکل، اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اے وی ایم مشین کے اندر جہاں پر آپ کا تھم امپریشن آنا ہے تو اس بات کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ ان مشینوں پہ اس طرح کی جو تھمس ہیں اس کا استعمال کیا جائے۔ تو ایک نیریٹو یا ایک بیانیہ ہے ایسا کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کی امپورٹنس ہے اپنی الیکٹورل اس میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نادرا کا جو ڈیٹا ہے اس کو محفوظ بنایا جائے تاکہ نادرا کیا کر رہا ہے اس پہ محفوظ بنانے کے لیے؟ نادرا کی جانب سے ایل ایف ڈی جس طرح میں نے بتایا یا صرف وہ فیسیں لیتے ہیں، آپ ان کے سینٹر پہ جائیں تو فلانی فیس دے دیں، فلانی فیس دے دیں۔ مجھے تو لگتا ہے بینکوں سے زیادہ نادرا پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ان کا پیسے گن رہا ہوتا ہے بینک۔ ابھی تو ان کو اور ذمہ داریاں سکسیشن سرٹیفکیٹ جس طرح سے ابھی جو جاری کیا جاتا ہے وفات پا جانے والے اس کی فیس بھی 20,000 روپے ہے، ان کی بھی اور ہر شہر کا علیحدہ ہے۔ جی، اور اس طرح سے اب نادرا کی جانب سے جو نئے چیئرمین ہیں طارق ملک، ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نادرا کا جو ڈیٹا ہے اس کو محفوظ بنایا جائے، اور وہ ابھی بھی یہ اس بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کا ڈیٹا جو ہے محفوظ ہے، کیونکہ ایف آئی اے کی جانب سے سارا جو نادرا کا ڈیٹا ہے وہ ہیک ہونے کا انکشاف نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف جو بائیو میٹرک، جہاں پر سمیں بائیو میٹرک کی جاتی ہیں تو وہ بائیو میٹرک جو ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید، بہت شکریہ، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہ جو ڈیٹا ہے ہمارا نادرا کا اس کو بھی مکمل طور پر محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، اور سموں کے حوالے سے بھی ایک ایسا سسٹم لانے کی ضرورت ہے جس سے جو انلیگل کام کرنے والے لوگ ہیں ان تک یہ سمیں نہ جا سکیں۔ ہمیں آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔